दुनिया को स्टेज कहा जाता है, वाकई स्टेज है? तकरीबन। हम करेक्टर हैं या पपेट्स हैं? पपट। किसके हाथों? डायरेक्टर के हाथों। इंसान की अपनी कोई विल नहीं है। विल इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता या हम करते नहीं? निज़ाम की गड़बड़ है। निज़ाम ठीक नहीं किया गया या होने नहीं दिया गया? ये शऊरी और लाशऊरी दोनों तरह की हरकतें हैं। आप थिएटर के बंदे हैं, थिएटर हमारे मुल्क में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो क्या है? वो ना होने के बराबर है। जुगत जो है वो बेइज्जती है या असल बात होती है? नहीं, बेहतरीन असली बात। विट। किसी को मिलाइन करना या किसी के चेहरे पे बात करना ये जुगत है या बदतमीजी है? नहीं, ये तो बदतमीजी है। हमारे यहाँ ये हो रही है। शायद वो डिमांड है। क्रिएटिव लोग हैं हमारे थिएटर के? हैं, जरूर हैं, मौजूद हैं। उनको डिस्कवर किया जा रहा है? नहीं, वो डरते हैं या शायद उन्हें आगे भी नहीं लाया जाता। थिएटर के फनकारों को एक छोटे मीडियम टीवी पे लाके बिठा दिया जाता है, क्या उनकी क्रिएटिविटी जिंदा रहती है? जब हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए या बराह रास्त के लिए तो फिर थिएटर नहीं रहता। सही। वो टेलीविजन हो सकता है या वो स्क्रीन प्ले हो सकता है, थिएटर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिहाइंड द इम्पैक्ट के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा मलिक। किसी का कहना था कि दुनिया एक स्टेज है और हम उसके किरदार हैं। शेक्सपियर से इसको मंसूब किया जाता है, हालांकि ये शेक्सपियर का कहना नहीं। बहरहाल, करैक्टर क्या होता है, दुनिया क्या होती है, स्टेज क्या होती है और हमें परफॉर्म क्या करना होता है? क्या हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं या जो डायरेक्टर कहता है वो करते हैं? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बिहाइंड द इम्पैक्ट में जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं या जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आदिल अजीज़ साहब। थैंक यू वेरी मच मौलाना साहब, थैंक यू वेरी। डॉक्टर आदिल अजीज़ साहब बेसिकली तो एक ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो से इनका एक लंबा वास्ता है। थिएटर करते भी रहे हैं, पैरेलल थिएटर जिसे कहते हैं, जिसे आप सोशल थिएटर भी कह सकते हैं। इनसे पूछेंगे उसको क्या क्या कहते हैं। यानी ऐसा थिएटर जिसमें आप अपने मसाइल को थिएट्रिकल फॉर्म में पेश करते हैं। डॉक्टर साहब पीएचडी भी इनकी थिएटर पे है। डॉक्टर साहब की एक किताब है थिएटर आज और कल। इन्होंने इसमें वो तमाम बातें लिख दी हैं, वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं मुख्तलिफ लोगों के, फील्ड के लोगों के, और इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये किताब ज़रूर पढ़िए, हर जगह मौजूद है और इस किताब में आपको थिएटर के हवाले से बहुत कुछ सुनने को और देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप मुझे ये बताइए कि थिएटर किस ज़बान का लफ्ज़ है और थिएटर के मानी क्या है? अच्छा, ये मेरा ख्याल है मलिक साहब थोड़ा वो इल्मी से काम हो जाएगा। किस ज़बान का लफ्ज़ है ये? शुरू इल्म से करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वैसे किताबी बात होती है। थिएटर वही है, यूनान से और यूनानी लफ्ज़ है और उसी से ये अखज़ हुआ है। हमारे यहाँ आप इसे कह रहे हैं तमाशा गाह है, तमाशा गाह या तमाशा है, या इसे आप कह लें ये जो होता है आई मीन यानी इजहार का जरिया। हाँ, इजहार का जरिया तो है, बेहतरीन इजहार का जरिया है। ठीक है। अच्छा, जब इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आज़ाद दिए हैं अपने इजहार के लिए, ज़बान दिए, हाथ दिए, आंखें इशारे के दिए हैं, तो ये जो मुख्तलिफ मीडियम हम जो इस्तेमाल करते हैं ये इंसान की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करते हैं या उस इंसान के अंदर जो खूबियाँ होती हैं वो? नहीं, इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो अब क्रिएटिविटी वहां आ जाएगी कि आप उसका इजहारिया क्या बनाते हैं, आप किस पैराए में वो बात कर रहे हैं या किस पैराए में आप अदा कर रहे हैं चीजें, तो वो आपकी तख्लीक है, फन है। मतलब मट्टी तो मौजूद है, सही। मट्टी से आप बर्तन बना लें, ज़रूफ साजी कर लें, बट मट्टी से आप पुतला बना लें, स्कल्पचर, और इसी तरह आप कुछ भी मट्टी से तख्लीक कर सकते हैं। मतलब ये कि आपकी सोच है, आपके जहन में कोई पत्थर में सनम मौजूद होता है ना? अच्छा, आपके जहन में कोई चीज मौजूद है, आप उसको किसी भी जगह खड़े होके प्रेजेंट कर दें, इजहार कर दें, वो एक थिएटर की फॉर्म। हाँ, कह सकते हैं। बड़े सगीर का थिएटर जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? बड़े सगीर का अपना थिएटर है, इनका अपना थिएटर है। हमारे यहाँ जो थिएटर है
وہ ہمارا اپنا تھیٹر ہے. اچھا. یس پیورلی اس زمین سے پھوٹا ہوا ہے, اس زمین کے خمیر میں تھیٹر ہی تھیٹر ہے. صحیح. ہمارے یہاں مطلب یہ کہ ہماری جو لوگ داستانیں بیان کی جاتی تھیں, لوگ داستانیں بڑی محدود سی ہیں. وہ کہہ لیں کہ تھیٹر کا ایک حصہ تو ہو گیا, مگر وہ تھیٹر نہیں ہے. صحیح. تھیٹر تو قبل از مسیح اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ ہے. صحیح. اچھا, اس کی ایک اور آپ کو میں مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو تھیٹر ہے ہر بندی اور ہر بندے کے اندر موجود ہے. اچھا. ہاں, یہ ایک را مٹیریل کی شکل میں. ہمارے یہاں آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, جو پیور ابھی گاؤں ہیں کہیں نہ کہیں, وہاں چلے جائیں, وہاں کی جو خواتین ہیں صحیح جو کشیدہ کاری کر رہی ہوتی ہیں, سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں, یا آپ نے کبھی ان خواتین کو دیکھا ہو جو برتنوں کے اوپر پھول بوٹے بنا رہی ہوتی ہیں, تو یہ آرٹ ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت خواتین جو گاؤن جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں گیت گاتی ہیں, یا کسی بھی خوشی کے لمحے میں گیت گاتی ہیں, تو وہ خود سے گا رہی ہوتی ہیں. ان کا اپنا سر ہوتا ہے, ان کے اپنے لیرکس ہوتے ہیں جو وہ تخلیق ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا. اسی طرح یہ تو صرف خوشی کی بات ہے. جب ہمارے یہاں دیہاتوں میں یا گاؤں میں کوئی برا واقعہ ہو جاتا ہے, کسی کے یہاں وفات ہو جاتی ہے, مرگ ہو جاتی ہے, تو وہ خواتین بیان کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہاں سے تخلیق ہوتی ہے؟ یہ ساری تخلیق, یہ تھیٹر ہے آلموسٹ. اچھا, آپ نے یہ تھیٹر کی ایستھیٹک, یہ ہمارے خمیر میں موجود ہے. یہ آپ نے تھیٹر کی ایستھیٹک فارم بتائی. اب اسی گاؤں میں وہ عورتیں جو جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں, جو لڑائی کر رہی ہوتی ہیں, وہ جو ایک دوسرے کو کوسنے دے رہی ہوتی ہے, وہ بھی تو تھیٹر کی قسم. ہاں, وہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں تو کہ تھیٹر ہے, پوری باڈی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے, مینے دینا, تانے مارنا, گو کہ وہ اندر کا سارا ایگریشن ہوتا ہے نا, وہ نکال رہے ہیں. لیکن وہ بھی ادا ہوتی ہے کرنے کی, وہ اداکاری ہوتی ہے. اداکاری نہیں ہے تو نیچرل, لیکن وہ نکل رہا ہے. مطلب اس میں وہ چیز آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں, اپنی ٹینشن کو, اپنی ایگریشن کو. اچھا, اس میں نا بڑا فرق ہے. ٹھیک. ابھی جو ہم سارا معاملہ کر رہے ہیں نا, یہ نیچرل سیٹنگ میں ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ گفتگو کر رہے ہیں, یہ نیچرل سیٹنگ میں ہے. اور اسی معاملے کو لوگوں کے لیے, آڈینس کے لیے, آڈینس کی یوں سمجھ لیں انٹرٹینمنٹ کے لیے یا تربیت کے لیے یا ایجوٹینمنٹ کے لیے جب ہم کریں گے, تو ہاں پلان کر کے کریں گے, منصوبہ بندی کے تحت کریں گے, تو یہ تھیٹر ہو جائے گا. یہ تھیٹر ہو جائے گا. اور تھیٹر کا مقصد ایجوکیٹ کرنا. فار ایگزامپل آپ نے وہ خواتین کی لڑائی کا جو بات کی ہے, اگر وہی ہم پلان کر کے کسی جگہ پر سرکل میں یا چند لوگوں کے سامنے کریں گے, یا سٹیج پر کریں گے, تو وہ جب کوئی کاز ہوگی ہم یہ کیوں دکھا رہے ہیں, یس یس یس, تب وہ ہمارا تھیٹر ہوگا. ہاں جی, ہاں جی. مطلب یہ ہمارا سیٹ اپ ہے, گھر کا سیٹ اپ ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں جھگڑا کیسے ہوتا ہے. ہاں یس, یہ ہمارا کاز ہوگا. یہ دیکھیں نا, جس طرح آپ تھوڑی دیر پہلے آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو تھیٹر کر رہے ہوتے ہیں ہم, تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں, آبجیکٹو کیا ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ, تو یا یہ زندگی کا کس طرح سے عکاس ہوتا ہے. آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی کی عکاسی اپنے فن پارے میں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے شاہکار میں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تخلیق میں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی تھیٹر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کمرشل تھیٹر میں جائیں گے, وہاں پر جو آپ کو جگت ملے گی یا وٹ ملے گی, آپ کو وہاں پر جو سٹائر ملے گا, وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں وہ چبھن ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس پیرائے میں. فار ایگزامپل امان اللہ صاحب مرحوم, اب جنرل ضیاء صاحب کے سامنے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کوئی بات کرے, اور اتنا سخت گیر ایڈمنسٹریٹو تھا, تو انہیں صرف ٹائم دیا گیا کہ آپ نے اتنے ٹائم کے لیے اس پیرائے میں کرنا ہے. انہیں ڈائریکشن بھی دی گئی. انہوں نے جب شروع کیا تو ساری جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی, ساروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے,
لیکن انہوں نے کیا اور جرنل صاحب نے اسے انجوائے Appreciate کیا، کیا۔ محسوس کیا کہ یار یہ کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ ہر ایک انسان کے اندر ہو، پھر ہر انسان کے اندر سراہے جانے کی بھی تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ بات کروں گا مجھے کلیپ ملے گی، مجھے یہ چیز ایڈمائر ہوں گا اس پہ، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ہمارے یہاں جو انیشل لیول پر یہ کمرشل تھیٹر پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، صحیح، یہ روٹی کے لیے ہوتا ہے۔ روٹی کے لیے، اچھا، ستائش پھر جب روٹی ہماری پوری ہو جاتی ہے، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں سراہا بھی جائے، اچھا، پہلے ہم نے روٹی پوری کرنی ہوتی ہے۔ مطلب پہلے وہ بریڈ اینڈ بٹر۔ ہاں، یس 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 یس، اس سے عمومی طور پر یہ جتنے بھی آرٹسٹ آئے ہیں ان میں اکثریت وہ ہیں جو روزی روٹی کے لیے آئے ہیں۔ وہ پھر ایکٹر بھی ہو گیا ایکسیڈنٹلی۔ آپ بہت سارے انٹرویو دیکھ لیں لوگوں کے، اداکاروں کے، آرٹسٹوں کے، وہ کہیں گے جی مینوں تو ایکٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ میرا کدے متما نظر رہا کہ میں ایکٹر بننا ہے، لیکن انہوں نے میں نے کہا ہے کر دو تو میں ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو تھیٹر ہے وہ فلم بدی ہے یا اسکرپٹڈ ہے؟ فلم بدی بھی موجود ہے، سپونٹینیسلی چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور سکرپٹڈ بھی ہے۔ تھیٹر اس وقت فلم بدی ہو جاتا ہے جب آپ کمرشل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور سم ٹائم آپ جب ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں پیرلل تھیٹر کے اندر بھی، تو ظاہر ہے یہ جب آرٹسٹ اداکار سٹیج پر چلا جاتا ہے نا، تو پھر سارے کا سارا ڈرامہ اس کا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ آپ نے کہیں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ جو فلم ہے وہ ڈائریکٹر کی ہوتی ہے، صحیح، تھیٹر آرٹسٹ کا ہوتا ہے، اداکار کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اسے اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، اور بہت ساری آمد جب آپ سٹیج پر جاتے ہیں تو ہو رہی ہوتی ہے، اور جو اکیوٹ آبزرور یا اکیوٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اسے ادا بھی کر دیتے ہیں، اپنے مکالمے بول جاتے ہیں، اگر ہم بعد میں بے شک ڈانٹ پڑتی رہے کہ یار یہ تم نے کیا جملے، یہ تو سکرپٹ میں تھے نہیں۔ ہم بات کریں پیرلل تھیٹر کی، جی جی، یا نان کمرشل تھیٹر جسے کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک مضبوط پلاٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ایشو ہے، ٹرانسجینڈر ہے، اس میں آپ کا پاورٹی ہے، آپ کے ارلی ایج میرج ہے، یا اسی طرح کا کوئی ایشو ہے، تو وہ سارا فوکس اسی پہ ہوگا۔ ہمارے یہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پلاٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جی، ڈرامہ برائے ڈرامہ جو ہے نا، یہ ہے ڈرامے کی معراج، صحیح، کہ آرٹ ہو رہا ہے۔ آرٹ ہو رہا ہے، ڈرامہ ایک آرٹ ہے نا، ہم آرٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے فوکسڈ آبجیکٹو ہونا، یا اس جس طرح ایشو کو لے کر چلنا، جی یہ ایشو ہے ہم اس پر ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ہو گیا ہے، صحیح، ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے، کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے، آپ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے جی کیا اس میں یہ کس ایشو پر ڈرامہ مورل بنایا گیا ہے؟ میسج جسے آپ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ کوئی مدرسہ تھوڑا ہی ہے کہ یہاں پر ہم نے مطلب لوگوں کو پڑھانا ہے، یہ تو آرٹ ہے۔ تھیٹر کا آبجیکٹو کوئی وہ نہیں ہے، مورل دینا نہیں ہے۔ ہاں، نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، آئیں انجوائے کریں، انٹرٹینمنٹ۔ البتہ اس میں یہ سیکنڈری چیز ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، تو وہ سکرپٹ میں بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ مطلب ہے ہم گھر میں لڑتے بھی ہیں، گھر میں کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم گھر میں ایک دوسرے کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، ہم چغلی بھی کرتے ہیں، ہم وہ سیاست بھی کرتے ہیں، ڈسیو بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ڈرامے کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر آپ ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیں جی یہ کیسے ٹیلی ویژن پر ڈرامے آ رہے ہیں، ابھی میں ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھیں ہر طرف طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا بلڈ کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان، ابھی ریسنٹ یہ گزشتہ ہفتے کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر 1 گھنٹے میں 60 طلاقیں ہو رہی ہیں، یا شاید 1 منٹ کے اندر 60 طلاقیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ آٹومیٹیکلی آئے گا، مطلب وہ چیز ڈیپیکٹ تو ہوگی آپ کے آرٹ میں اور آپ کے ڈرامے میں، یہ ایک ایشو بھی ہے۔ رائٹر، ایکٹر سارے اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ جی جی، بالکل 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 صحیح۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ہاں، آپ ایبسٹریکٹ آرٹ کر لیں، ایبسٹریکٹ آپ کے ذہن کے اندر کوئی ہے، اسے آپ پرفارم کر رہے ہیں، اور آڈینس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ
क्या कंसीव करता है। अच्छा, एक नई चीज, लेकिन हम अभी ड्रामे की इस महराज तक पहुंचे नहीं है कि हम उस लेवल वो पे, एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। अब एक नया टर्म भी आ रही है, माइम करते हैं ये जो म्यूजिक पे। अब और माइम, सबसे पहले ड्रामे की शक्ल माइम ही है। सही, सबसे पहली जो शक्ल है ड्रामे की माइम ही है। जब अल्फाज नहीं इजाद हुए थे, हमने बोलना नहीं सीखा था, इंसान तो मौजूद था। सही, तो वो क्या इजहार करता था, अपने बॉडी, हाँ बॉडी लैंग्वेज से ही हम इजहार करते थे, इशारे करते थे। सही। ये कथक क्या है, कहानी कथक ये भी वही ये भी है, तो माइम के किस्म, हम बॉडी लैंग्वेज के जरिए पूरी कहानी जिसे सुना रहे अल्लाह की होते हैं। शायरी पे आ जाता जी है जी आपका। जी जी जी, वो हम बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी पूरी कहानी सुना रहे होते हैं। सही, तो ये माइम भी इसी का माइम भी इजहार का जरिया है। जी जी, जब अंग्रेज के यहाँ चला गया तो माइम हो गया। हाँ जी, और हमारे यहाँ ये पहले से चल ही रहा था। यस 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 यस। लव्स थिएटर, इसको स्टिग्मा क्यों समझा जाता है हमारे यहाँ है, हाँ हमारे यहाँ स्टिग्मेटाइज किया गया, हो गया। वो क्यों हुआ? वरना देखिए ये पार्टीशन के बाद हुआ। सही, पार्टीशन से पहले आपको थिएटर नजर आता है बड़े सगीर का, और थिएटर के अंदर जो थिएटर करने वाले थे, लिखने वाले थे, डायरेक्टर थे, वो बड़े बड़े नाम थे हमारे यहाँ, और उसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, मुसलमानों की। हाँ, या फिर दूसरी बड़ी तादाद हमें पारसियों की नजर आती है। कहा जाता है कि जो पूरी रामायण है ये सारी थिएटर पे कराई गई थी। हाँ यस, स्टोरी जो थी, हाँ जी हाँ जी। उसके क्रैक्टर, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह भी कहा जाता है कि कालिदास हाँ जी, जो था वो पहला राइटर था। सही, पहला महाभारत जो है वो भी तो यही कुछ है ना। अच्छा, ये जो पार्टीशन के बाद हमारे सोशल स्पेक्ट्रम में भी ये चेंजेस वो आई हैं। जो स्टिग्मेटाइज करने की आप बात कर रहे हैं ना मलक साहब, वो इसलिए हो गया कि हमने तमाम चीजों को पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान करने की कोशिश की है। सही, कि ये भी मुसलमान हो जाए, ये भी मुसलमान हो जाए, ये भी मुसलमान हो जाए, हमने जबरदस्ती कपड़े पहनाने की हाँ कोशिश। हाँ, तो वो फिर चीजें स्टिग्मेटाइज होगी। वो ऐसी स्टिग्मेटाइज होगी कि आर्टिस्ट बेचारा भी मुनाफिक हो गया। सही, उसने आर्ट को यहाँ का अलमिया चेक करें कि आर्टिस्ट ने भी आर्ट को ऑन नहीं किया। सही, उसके यहाँ एक गिल्ट परवरिश पाता रहता है, सिर्फ उसने रोटी समझा उसे। हाँ नहीं, हाय ये मैं कोई ना गुनाह वाला काम कर रहा हूँ। हाँ, तौबा अच्छा बाद में होता है वो तौबा तायबा। हाँ यस यस, अमूमी आपने इनके देखे होंगे। हाँ जी, इस तरह के बयान आते जी हैं। जी 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 जी, क्या मैंने तौबा कर ली, तौबा कर लिया। हाँ, मैंने तौबा कर ली। यानी जो बंदा इस गिल्ट के साथ करेगा हाँ ये काम, हाँ हाँ, तो वो क्या उसमें क्रिएटिविटी उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ काम है ही नहीं है। नहीं है। या आप अक्सरियत देख लें ऐसे फनकारों की, मैं पार्टिकुलरली थिएटर आर्टिस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि किसी की औलाद नहीं आई, हाँ, नहीं ना आने नहीं दिया जाता, सही, क्योंकि वो वेल ऑफ हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं है हूं चंगी तालीम हासिल करे, सही, ठीक है इस शोबे च नहीं आना है, गंदा काम है, कंजरां दा काम हैगा। बात आपने की कंजर, ये कंजर लफ्ज क्या है और वही कहाँ से निकला है? वो स्टिग्मेटाइज है, हुआ है। हालांकि वैसे कंजर अगर तो जिस तरह आप इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त और मुनासिब है। कंजर मतलब मोहतरम आदमी को कहा जाता था किसी दौर में, जिस दौर में था ये कंजर। तो चूंकि ये स्टिग्मेटाइज होता होता बेचारा कंजर इतना वो हो गया कि वो गलत कामों की वजह से पहचान बन गई उसकी। इसकी पहचान बन गई। मतलब अब जब हमने किसी को गाली देनी होती है तो उसे कंजर कह देते हैं। मतलब ये कि उसके काम के बजाय उस इंसान को ही स्टिग्मेटाइज करते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब अब देखिए मुनाफकत है, थिएटर देखने वाले अमीर होते हैं, मतलब वेल होते हैं, यस यस, और इन लोगों को अपनी महफिल में बुलाने वाले वही लोग होते हैं, इनको पैसे देने वाले यही होते हैं, और इनको स्टिग्मेटाइज करने वाले भी ये। हाँ यस, हम आर्टिस्ट को पसंद तो करते हैं, आर्टिस्ट को ऑन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो समाजी मुनाफकत है वो ये है कि अगर मुझे किसी आर्टिस्ट के साथ अपनी बेटी की शादी करनी पड़ जाए तो मैं नहीं नहीं है तो यार मुनासिब आदमी नहीं। सही,
اب بہر طور اس میں کافی فرق پڑ چکا ہے معاملے کے اندر، لیکن ان کے ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں آیا تو یار کنجران کا کام ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے، مطلب ان کے فن سے وہ لوگ انٹرٹینمنٹ سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ریلیشن نہیں. ہاں اپریسیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اے بڑا بڑا آرٹسٹ ہے گا، مگر نہیں، وہ جب اس کے ساتھ ایک سماجی تعلق جوڑنا ہے تو وہاں پر پھر ہم پیچھے ہو جائیں گے. مطلب ہم اس کو وہیں تک پسند کریں گے جب تک وہ سٹیج پہ ہے. وہ جیسے ہی باہر نکلے گا اس کے ہم بائیکاٹ کر لیں، ختم ہو جائے گا. اچھا او یار تیرا مطلب وہ فلاں آرٹسٹ ہے یا اداکار ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، ہاں یار حد کرتے ہو، تم خاندانی آدمی ہو، یہ کیا کر رہے ہو. صحیح. اچھا یہیں پہ آپ نے بات کی، آپ سوشل اس کے ڈاکٹر بھی ہیں اور سوشل جو ٹیبوز ہیں ہمارے اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں فلانا خاندانی آدمی، فلانے نسب اعلیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں کا ایک سیٹ اپ ہے. ہاں یہ وہی ہے نا جیسے آج کل آپ نے اشرافیہ کی شکل دے دی ہے. صحیح. مطلب اشرافیہ جتنے بھی ہیں وہ خاندانی ہیں. اچھا اب وہ آئی مین مطلب ہے جو ہمارا ذات پات کا نظام ہے، ادھر کا کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے اور اس طرح دیگر جو ہیں، انہی میں سے بہت سارے لوگ غلط ہوتے ہیں. ہاں انسان ہے نا. ہاں جی، لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے کمی نہیں کہا جائے گا، یا اس کے اندر جو کمیاں ہیں اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا. مطلب کام کرنے والے کو ہم کمی کہتے ہیں. ہاں غریب آدمی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی یا وہ کوئی معاملہ کرے گا اپنی غربت کے ہاتھوں یا اپنے سماجی پریشر کے ہاتھوں یا اپنے گھر کے حالات کے ہاتھوں، تو اسے کہے گا چونکہ ایک کمی سی تحت لی اس نے ایک کام کر دیتا. حالانکہ بات صرف وہ ویل آف ہونے کی یا نہ ہونے کی، مطلب پیسہ آ جائے تو وہی کمی ہے. بنیادی طور پر ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے. مطلب پیسہ آ جائے تو وہی کمی جو ہے وہی ملک صاحب ہو جائیں گے، چودھری صاحب ہو جائیں گے اور سب کچھ ہو جائیں گے. مطلب یہ ہمارا اس کے ساتھ وہ بڑے بڑے جو انہیں چاکے لگا رہے ہوتے ہیں یا برا سمجھتے تھے، وہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی جوڑ لیں گے. یار اے میرے مامے دا پتر ہے. صحیح ہیں ویسے غریب ہوگا، ہاں یہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، میں تو نہیں جانتا، ابے کا کوئی ہوگا. مطلب یہ کہ یہ ہماری ایک منافقت ہے. یہ نہیں ہم اون نہیں نہ کرتے، غریب کو نہیں اون کرتے. صحیح. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا کمرشل تھیٹر. کمرشل تھیٹر واقعی برا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں برا، تھیٹر ہے. تو بدنام کیوں ہے؟ آرٹ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اسے آرٹ کی کیٹیگری سے نہیں نکال سکتے. ہمارے یہاں اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے؟ کمرشل تھیٹر اچھا بھی ہو رہا ہے برا بھی ہو رہا ہے. یہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے اور دیکھتے بھی ہیں ولگیرٹی کا کمرشل تھیٹر پہ، یہ ایک حقیقت بھی ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی مجبوری ہے، یا ڈائریکٹر کی ڈیمانڈ؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. صحیح. لیکن اس سے میئر کر سکتے ہیں آپ ہماری ایکسیپٹنس اور ہماری اپریسیشن پر. فار ایگزامپل جنہیں آپ ولگر کہہ رہے ہیں، کیا آپ اور میں نہیں دیکھتے؟ ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر بندہ لافٹر بھی دیتا ہے، ہر بندہ محظوظ بھی ہو رہا ہے. صحیح. اور جس قدر اس کے اندر ولگیرٹی ہے اسے پسند بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب آپ کی ولگیرٹی سے کیا مراد ہے؟ جو وہاں پر سیمی نیوڈ ڈانس ہوتا ہے اس وجہ سے، یا وہاں پر جو ہلڑ بازی ہے اس وجہ سے، یا وہ جگت جو کی جا رہی ہے اس وجہ سے؟ کیا ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہے؟ بحیثیت قوم کرتے ہیں، اکثریت کرتے ہیں. مطلب کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے. ہاں ادروائز اس کی جو ذمہ داری ہے یا اس کے بیمار ہونے کا جو تعلق ہے بنیادی طور پر ملک صاحب، وہ دکانداری ہے. صحیح. اچھا اب اسے وہاں سیٹوں پر بیٹھ کر دیکھنے والے کون لوگ ہیں ان کا سروے کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سب بزنس مین، وہ سب دکاندار جنہوں نے شاہ عالمی کی دکانیں بند کرنی ہیں، اچھرا بند ہونا ہے، رات 11:30-12 بجے جناب علی انہوں نے تھیٹر دیکھنے چلے جانا ہے. وہ گجرانلے سے بھی آئے گا، وہ شیخ پورہ سے بھی آئے گا، وہ سرگودا سے بھی آئے گا، وہ اسی ڈرامہ ویکھن گئے سی. اچھا
ड्रामा उसकी डिमांड नहीं है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आया है कि सानू मतलब ठुमके नजर आएंगे जो वो डिमांड कर रहा है। हाँ। हमें हल्का नीम हल्का बरहना जिस्म नजर आएगा। हाँ। वो तो इसलिए आ रहा है, वो वहां पर फिर डायरेक्टर की वो जिसने दुकान लगाई है उसकी मजबूरी है वो प्रोडक्ट बेचना। इट मीन्स कि हमारी जो सोसाइटी है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। नहीं, सारी सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है, वो खास माइंडसेट है, माइंडसेट है, या फिर उसके अंदर अब वो चूंकि हैवी किस्म का सरमायादार है, ठीक है, उसके पास पैसा है ठीक ठाक। अब वो चूंकि जो वहां पर दुकानदारी कर रहा है उसके कॉन्टेक्ट्स भी हैं, वो हल्का फुल्का और कुछ बड़ा सा बदमाश भी है, शो ऑफ का भी एक जरिया है। वो फिर डायरेक्टर को कहता है ओ मैं तेनू कहा नहीं सी कि ए डांस तू पाना है, सही, तेरा तो प्यू भी पाएगा। वो डायरेक्टर की मजबूरी हो जाती है, असला लेके आए होते हैं। ओ यस, तो वो करवाया भी जाता है। सही, डायरेक्टर कहता मैनू की पैसे आंदे पे मैं होर करांगा, ठीक है पैसे तो आ रहे ना, तो उसमें ड्रामा नहीं होता, उसमें डिमांड्स होती हैं, उसमें डिमांड्स होती हैं, वो करवाया जा रहा होता है, वो एक तरह का प्राइवेट शो हो जाता है। हाँ, लेकिन इस सारी बात को आप थिएटर के जुमरे से बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। हाँ, वो अच्छा है या बुरा है, आपको पसंद है या ना पसंद है, सही, वो थिएटर है। सही। अच्छा, अब मैंने बात की थी फॉर एग्जाम्पल, इसकी वजाहत करता चलूं जी, पोर्नोग्राफी जो है वो आर्ट तो है, वो फिल्म तो है, सही, आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, ये आपका है, हाँ इंडस्ट्री है। यस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सही, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, $1 बिलियन का उसमें जी 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 बिजनेस जी है। जी जी, यस 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 यस, सही, आप उसको आर्ट और उसके नहीं निकाल सकते। हाँ, आप फिल्म की कैटेगरी से कैसे निकालेंगे? हाँ, प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन भी है, यस यस, टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व हैं, टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, कैमरा एक्शन सारी चीजें। और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर पोर्नोग्राफी पढ़ाई जा रही है, उसकी डिग्रियां दी जा रही हैं। सही, वाई कि ये लोग पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, आर्ट की किस्म है। यस, मैं बात कर रहा था फ्रस्ट्रेशन की। हमारी यूथ है, जेन जी है, या जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, सोसाइटल हो, या किसी भी लेवल की हो, एजुकेशनल हो, फ्रस्ट्रेशन तो है। जेन जी बड़ा खूबसूरत लफ्ज है मौजूदा दौर का, इसे हम अपने ज़माने या अपने अल्फाज में नस्ल नौ कहते हैं। हाँ। तो नस्ल नौ पर मेरा इतना वसी मुताला नहीं है, बस ऐसे ही है जैसे मेरे बेटे बेटी हैं। सही, हाँ, तो जाहिर है हम अपने वालदैन से की समझ में नहीं आते थे। सही, यार ये अब्बा जी की सोचते पे, यार अब्बा जी दुआनू की पता बाहर की चलता पे है। सही, तो सेम अब हमारे बच्चियां बच्चे ये कहते हैं कि इन्हें की पता। सही, अब तो इनकी तो जबान ही अपनी बन गई है, तख्लीक कर गई है। सही, तो वो मुझे तो नहीं समझ आती। हाँ, जब उनके ये तख्लीक करदा अल्फाज नहीं समझ आते तो आप इनकी सोच को किस तरह परख सकते हैं। सही, हाँ, इन्हें डायरेक्शन आप दे सकते हैं। सही, ये बेहतरीन फ्यूल है, बेहतरीन रॉ मटेरियल है, इन्हें बेहतरीन डायरेक्शन मिल जाए तो आप क्या से क्या करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये दौर सोशल मीडिया का है, हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ा है थिएटर पे? ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा इस पर ना बहसीयत मास कम्युनिकेशन तालिबे इल्म एक अपना नज़रिया है। ये जो सोशल मीडिया के अंदर आप अफेक्ट की बात करते हैं ना, ये सोशल मीडिया का जो अफेक्ट है ना, इसे मैं वाटर बबल अफेक्ट कहता हूँ। सही, वक्ती है, बनता है ख़त्म हो जाता है, अल्लाह अल्लाह खैर चला। सही, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फिर ये इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं बनता। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर जो जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, नाम निहाद इन्फ्लुएंसर, पत्नी क्या है लोग, तो वो वाटर बबल है सब कुछ। सही, एक ना जिस तरह पॉपअप हो रही हैं चीजें, जिस तरह मकई के दाने उभर रहे होते हैं ना, आ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, बाहर गिर रहे होते हैं, ये ऐसे ही है कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग इसका बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है।
یہ فار ایگزامپل آپ ایک بات کرتے ہیں, اسی وقت کچھ لمحوں بعد اس طرح کی کوئی اور نئی بات آ جاتی ہے, یا اس سے زیادہ انٹینسٹی کی کوئی بات آ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر کوئی آدمی اچانک سے مشہور ہو جاتا ہے, وائرل ہو گیا, وائرس لگ گیا. اچھا, پھر وہی کچھ دنوں بعد غائب ہو جاتا ہے, اس کی خبر ہی کو نہیں کون تھا, کہاں تھا, اس کی شکل تک ذہن میں نہیں ہے. تو یہ ہے واٹر ببل افیکٹ. اور یہ اس کی پاپولیرٹی بھی واٹر ببل کی طرح. یس. اچھا, یہیں پہ بات کرتے ہیں. آپ نے یہ کتاب بھی لکھی تھیٹر پہ. جب آپ لوگ نے ریسرچ شروع کی تھیٹر کے حوالے سے, کیا آپ کو مٹیریل ملا تھیٹر کے حوالے سے پاکستان میں؟ ہاں جی, ظاہر ہے. مجھے ایج تھا اس کا, مجھے بہت زیادہ ایج تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آلریڈی چونکہ تھیٹر کر بھی رہا تھا, اور تھیٹر کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں اٹیچ بھی تھا. اور ریسرچ کے حوالے سے عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر اپنے ریسرچ کریں, اپنی ریسرچ کو ڈیزائن کریں جس کے اندر آپ کو آسانی ہو, جسے آپ جانتے ہوں, جو کام آپ کر سکتے ہوں, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, جس کے اندر آپ کی دلچسپی ہو. تو لہٰذا میں نے اپنی فیلڈ, جس فیلڈ کے اندر میری دلچسپی تھی, جو میں کر رہا تھا, جو کرنا چاہ رہا تھا, جو چیزیں ہو رہی تھیں, تو وہ میں نے کیا. البتہ آئی تھنک کہ جس بندی یا بندے کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اور اس میں وہ کام کرنا چاہتا ہے, اس کی ریچ بڑی مشکل ہو جائے گی. اور چونکہ آرٹسٹ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا, آپ ٹائم ہی نہیں لے سکتے اس کے پاس. پھر اسپیشلی جو تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں, وہ دن کے وقت تو سوئے ہوتے ہیں, رات کے وقت انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اگر دن میں بھی کوئی پہر انہیں مل جائے تو اس وقت وہ ریہرسل میں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تو براہ راست ہے, تھیٹر لائیو ہے. تو ان کی اویلیبلٹی اتنی آسان نہیں ہے. کمرشل تھیٹر کو کمرشل تھیٹر کہا جاتا ہے. اٹ مینس اچھا, بنیادی طور پر ملک صاحب کمرشل تھیٹر کوئی تھیٹر نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی فہم کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے کمرشل تھیٹر, کیونکہ اس سے کے ساتھ پیسہ, ہاں یس, تو یہ بلکہ نہیں, پیسہ کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے یہاں جو مزاحیہ تھیٹر تھا, جس کے اندر جگت آئی, جس کے اندر لافٹر تھا, بہت بڑا لافٹر تھا, اسے ہم نے کمرشل کا نام دے دیا. کمرشل کا نام دے دیا. اچھا, میں ہمسایہ ملک کی دیکھتا ہوں, وہاں ایک نئی ٹرم استعمال ہوتی ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈی. ہمارے امان اللہ بھی تھے, معین اختر بھی تھے, لیکن وہ فن ہمارے ہاں بڑھا نہیں ہے. یہاں پہ اسٹینڈ اپ کامیڈین نہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وہی وجہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے, کہ ہم اس کام کو اچھی نہیں سمجھتے. یہ تو مراسیوں والا کام ہے, مطلب وہ اس طرف آتے ہی نہیں. ہاں. پھر دوسری بڑی بات ہے کہ اس کام کو آن نہیں کیا جاتا بزنس پرسپیکٹو میں. خیر اب تو ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا سے کمائی کرتے ہیں, یا کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں, اور زیادہ تر بھی کر رہے ہیں. تو مگر اسے سسٹینیبل جو ایک بزنس ہوتا ہے اس پرسپیکٹو میں نہیں لیتا. فار اے وائل بینگ کیا, انجوائے کیا, شوق پورا ہوا, اللہ خیر صلاح. یا میرا مطمع نظر یہ ہوتا ہے, اسپیشلی ینگ جنریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ میں تو اب بہت پاپولر ہو گیا ہوں, اس پاپولیرٹی کے ذریعے جو چیزیں میں گین کرنا چاہتا تھا وہ اچیو ہو گئی ہیں. چلیں اب کوئی بہترین کام کرتے ہیں, کوئی سنجیدہ کام کرتے ہیں. اس کام کو سنجیدہ نہیں سمجھا جاتا ملک صاحب, اندازہ کر لیں. اسی کو مطلب وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں کمرشل تھیٹر سے وابستہ ہوتے ہیں یا فلم سے وابستہ ہوتے ہیں, فنکار جنہیں ہم کہتے ہیں, جی, یہ جب یہ واقعی فنکار ہوتے ہیں, جب یہ عمر گزار چکے ہوتے ہیں, ایک قسم پرسی کی حالت میں کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا حالات خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں مٹیریل دستیاب تھا آرٹسٹوں کا, اسپیشلی تھیٹر پرسپیکٹو میں, وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ میں تو روزی روٹی کے لیے آیا تھا, اور اس کے ذریعے مجھے آسانی سے مل گئی. تو انہوں نے مینج نہیں کیا, پیسہ بہت کمایا, عیاشیوں میں اڑا دیا. اور چونکہ وہ اس کام میں انوالو تھے, گھر والوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکے. جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ آپ تو سارا دن سوئے ہوتے ہیں, رات کو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, باقی جو ٹائم آپ مینج کرتے ہیں فیملی بانڈنگ کا جو ریہرسل ہوتی ہے. پھر جب آپ کا وقت گزر جاتا ہے تو وہ فیملی آپ کو آن ہی نہیں کرتی, کہ جدو سانو ایدی لوڑ سی ادو یہ اب میسر ہی نہیں سی. تو
اب دیکھیں اس کے اندر جو پڑھی لکھی کمیونٹی تھی، جی جی، اچھا ان کے چونکہ وہ گھر سے بھی کچھ ویل آف تھے، جیسے محترم سہیل احمد صاحب ہیں، خالد عباس ڈار صاحب ہیں، ان کے ہاں نعیم طاہر صاحب تو خیر اور طرح کے آرٹسٹ تھے نا، وہ تو بڑی، وہ تو امتیاز علی تاج صاحب اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب اور پھر یاسمین طہرا صاحبہ کا اپنا شاب امتیاز، وہ تو خانوادہ ہی بڑا لمبا چوڑا ہے نا جی، آرٹسٹ اور پڑھا لکھا آرٹسٹ تھا۔ اب تو ان کی نسل بھائی ہالی ووڈ کے اندر کام کر رہی ہے، ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر ہے۔ فرحان طاہر نعیم صاحب کا جو برخوردار ہے وہ تو ہالی ووڈ کی فلمیں ڈائریکٹ کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو وہ یہ تو ہم بالکل لو سٹاٹا کی بات کر رہے ہیں نا جی، نیچے کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ لوگ ہیں۔ اچھا پھر اس کے اندر ان لوگوں نے بنایا، کمائی بھی کی۔ صحیح، مطلب یہ کہ اب جب لوگ اس پرسپیکٹو سے بناتے ہیں کہ اس سے پیسہ آئے گا، چھوٹے چھوٹے محلوں اس میں جا کے شہروں میں بنا کے کمرشل تھیٹر بنا، اب دیکھیے یہ جو موجودہ ہمارے آئیکن ہیں، یس اسٹار ہیں، سخاوت ناز ہے، ٹھیک ٹھاک گاڑیاں لش پش آگے پیچھے، جی 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 جناب، وہ جب عام زندگی کے اندر آپ انہیں دیکھتے ہیں جو ان کی سماجی لائف ہے، تو وہ اشرافیہ کمال کی اشرافیہ ہے بھائی۔ صحیح، ہاں جی، وہ تو بڑے بزنس مین ہیں، بڑے آرٹسٹ ہیں، یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ کوٹیاں بنگلے کاریں اور لش پش زندگی، مطلب پیسہ ہے۔ ہاں، بچے جناب علی باہر کی یونیورسٹیوں پہ پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن یا نہ بھی سمجھ کر لیں، مطلب یہ سٹائل ہے ان کا، لائف سٹائل یہ ہے۔ ہماری یونیورسٹی یا اداروں میں تھیٹر پڑھایا جا رہا ہے؟ کون پڑھا رہا ہے؟ ہاں یہ سب سے بڑا سوال ہے، پڑھا کون رہا ہے؟ پڑھا کون رہا ہے؟ اچھا چونکہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ تھیٹر ہمارے یہاں اس طرح تو ہے ہی نہیں کہ اسے تھیٹر کہا جا سکے یا تھیٹر کی انڈسٹری کہا جا سکے، اس کا کوئی شیپ یا نام تو ہوگا۔ ہاں ہاں، اب اگر لاہور کی کم و بیش 3 کروڑ آبادی ہے جی، اس 3 کروڑ آبادی کے لیے آپ کے ہاں کتنے تھیٹر ہال موجود ہیں اور کتنے تھیٹر اور کون لوگ تھیٹر کر رہے ہیں اور کس طرح کے تھیٹر ہیں؟ یہ صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس کتاب کے لیے کام کر رہا تھا تو وہاں کراچی کے کچھ احباب کے ساتھ جب انٹرویو کی، یہ بات چیت کی، گپ شپ کی، تو کراچی جیسی آبادی کے لیے جب ہم نے چھان بین ساری کی تو 1 تھیٹر ہال نکلا تھا، صرف 1۔ تو آپ تھیٹر کی بات کرتے ہیں کراچی جیسے شہر کے لیے، جسے شہر کہا جاتا ہے، کراچی کو شہر کہا جاتا ہے، چلے لاہور کو ہم اس کے مقابلے میں ایک دیہات یا گاؤں کہہ لیتے ہیں، لیکن کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے۔ جی جی، تو 28 کروڑ کم و بیش پاکستان کی آبادی ہے، ہاں وہ تھیٹر ضرور ہو رہا ہے جو ہمارا ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا۔ تو اب اس میں اگر سپوز اداروں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے، اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے تھیٹر، تو سوال یہ ہے کہ کون پڑھا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے؟ جی جی جی، ملک اسلم آزاد تھیٹر والے جو ہیں انہوں نے انڈیا سے کچھ تربیت حاصل کی چنگے وقتوں کے اندر، وہ تو کہیں نہیں مجھے پڑھاتے ہوئے نظر آتے۔ چلے ماڑا موٹا میں نے کوئی کام کیا ہے، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اگر تھیٹر پڑھاؤ یا انہیں تھیٹر سمجھاؤ یا ایون کوئی ورکشاپ کرواؤ۔ اچھا پھر اور لوگ پیرلل کام کرنے والے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے مجھے۔ ہاں انہوں نے ایک اپنا شو شاپ بنایا ہوا ہے کہ جو شوقیہ کرنے والے ہیں بچے سرکل انہوں نے بنایا ہوا، ٹھیک ہے اچھا کام کر رہے ہیں، ایمیچور تھیٹر ہو رہا ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اچھا پھر اگر فرض کیا ملک صاحب میں نے تھیٹر میں ڈگری حاصل بھی کر لی ہے جی، تو مارکیٹ کون سی ہے بھائی؟ کوئی نہیں ہے، تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے؟ آپ کے لیے اپیلنگ کیا ہے؟ بچوں کو جب میں نے کہنا ہے کہ یار آرٹ پڑھو، تھیٹر کرو، یار آرٹ ہونا چاہیے، تخلیق ہونی چاہیے، تو بابا میں نے گھر کیسے چلانا ہے، کچن کیسے چلانا ہے؟ صحیح، تو یہ سوال ہے۔ تو آپ بڑے شوق سے انسٹیٹیوٹ، آپ ناپا کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، اچھا وہیں پڑھاتے ہیں، وہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگاتے ہیں تو کیا ہوا، کسی نیوز ایجنسی کے اندر کام، نیوز چینل کے اندر چلا گیا۔ او بھائی تھیٹر کا نیوز چینل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یا انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں چلا گیا، بھائی آپ کی انٹرٹینمنٹ کی جو سکرین ہے، فلم ہے، یا وہ تو بنیاد تھیٹر مہیا کرتا ہے نا۔
تو تھیٹر کو آپ جب تھیٹر کے لیے مٹیریل بنا لیں تو انہیں تھیٹر کرنا چاہیے. آپ 2-3 نام مجھے ذہن میں آتے ہیں کراچی جو ناپا سے فارغ ہوئے. فیصل تھے، فیصل نے تھیسپین تھیٹر کراچی کے اندر بنایا اور اس پر انہوں نے کام وام کیا، کچھ عرصہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، فیملی سے میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ یہاں پر وہ کتنا کر سکتے تھے. البتہ انہوں نے کام اچھا کیا جو بھی کیا. اب سمینہ احمد ہماری بہت مشہور آرٹسٹ ہیں، بزرگ آرٹسٹ ہو گئی ہیں. ان کے بیٹے ہیں زین احمد، وہ لاہور میں بھی انہوں نے تھیٹر کیا کچھ عرصہ، پھر ناپا کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ناپا میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. ثانیہ سعید زیادہ ان کے والد صاحب کا بہت بڑا کام ہے. ثانیہ سعید نے تھیٹر بھی کیا ہے، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے زیادہ پھر سکرین ہی کی. تو سکرین تھیٹر ہمارے یہاں البتہ پی ٹی وی نے ایک اچھی بنیاد ڈال دی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ پاپولر بھی ہو گئے، ان کی ڈیمانڈ بھی ہوگی، ان کی ایکٹنگ بھی آ گئی. تو اب پی ٹی وی کی بدحالی کا، یا اسپیشلی میں ڈرامہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پی ٹی وی کو مٹیریل ہی نہیں ملا. طلعت حسین کے بعد کوئی طلعت حسین نہیں ہے، معین اختر کے بعد کوئی معین اختر نہیں ہے. تو اسی طرح کے بعد کوئی نہیں ہے، عابد علی کے بعد کوئی نہیں، کبھی کے بعد کوئی نہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک المیہ ہے، کیوں نہیں ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ سے فلم، ٹی وی، تھیٹر، کمرشل، اس حوالے سے آپ سے تو بات کرتے جائیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں، کئی نشستیں ہوں. تھینک یو. ہاں یہ کافی نہیں ہے بات. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں یا پھر کبھی بات کریں گے، فلم پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بیہائنڈ دی امپیکٹ، جس میں ہم نے ڈاکٹر عادل عزیز سے بات کی، تھیٹر کی، فلم کی اور ٹی وی کی، اور ان فنکاروں کی جو اس میں اپنا کردار نبھاتے ہیں، جو کہ کردار نبھاتے نبھاتے کبھی تو قسم پرسی میں مر جاتے ہیں اور کبھی وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں. وہ فنکار کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی ایک خوبصورت بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ہمارے ہاں تھیٹر کیا ہے. تھیٹر پڑھایا بھی جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے تو کون پڑھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے تو کیا پڑھا رہا ہے، کن کو پڑھا رہا ہے، جن کو پڑھا رہا ہے وہ کہاں نظر آتا ہے. یہ وہ سوال ہیں جو پڑھے لکھے طبقے کو اٹھانے بھی چاہیے، سننے بھی چاہیے اور ڈیبیٹ میں بھی لانے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ولگیرٹی کا ایشو اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ فنکاروں کو برا بھلا کہیں، اسٹگمیٹائز کریں. آپ یہ سوچیں کہ پڑھا لکھا تھیٹر اگر کرنا ہے تو اس کے ساتھ منسلک لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.